सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिया बल्दिया फैक्ट्री की JIT की रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं, जिसके बाद हुकूमत सिंध और वफाक जो हैं उनके दरमियान लियारी अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट है उस पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। बात अब ये है कि असल JIT की रिपोर्ट कौन सी है और किसके पास है। अच्छा, ये जो लियारी अमन कमेटी है, ये लियारी अमन कमेटी नहीं है, ये पीपल्स अमन कमेटी है, और चूंकि वो लियारी के इलाके में ऑपरेट करती थी तो इसीलिए शायद लियारी अमन कमेटी के नाम से भी मशहूर है, लेकिन असल जो नाम है उसका वो है पीपल्स अमन कमेटी। अच्छा, वफाकी वजीर जो हैं अली जैदी, उन्होंने अपने एक ट्वीट में ऐलान किया है कि वो मंगल की दोपहर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और उसमें बड़े इंकशाफात करेंगे। उन्होंने एक जगह ये भी दावा किया है कि उनके पास जिस JIT की रिपोर्ट मौजूद है उसमें पीपल्स पार्टी का जिक्र मौजूद है। अब कई सवालात हैं, उज़ैर बलोच की JIT 4 साल तक खुफिया क्यों रखी गई? अली जैदी साहब के दावे की हकीकत क्या है? क्या वाकई उज़ैर बलोच की JIT की एक से ज्यादा रिपोर्ट्स हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब, और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। सबसे पहले बात करते हैं मज़हर अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? बिल्कुल ठीक सर। सर, ये जो मामला है बहुत पुराना मामला है और आप इससे जितनी गहरी नज़र आपकी है कराची पर उतनी तो शायद और किसी की नहीं होगी। ये बताइए कि ये जो एक तो रिपोर्ट आ गई, अब उसमें तो जो बातें थी वो सबको पता लग गई, लेकिन असल में जो लोग जानने के लिए बेचैन हैं कि क्या ये एक रिपोर्ट है, क्या ये पूरी रिपोर्ट है, और अगर दूसरी रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट में क्या है। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और हम टीवी का। देखिए, सबसे पहले हमें इस बात पे बहस करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है जो आला हुक्काम हैं या आला अदलिया है उसे भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि अगर किसी रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत होती नहीं है तो वो रिपोर्ट जो है वो JIT बनाई क्यों जाती है। क्योंकि JIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। JIT को रिकग्नाइज नहीं किया जाता अदालतों में। बासिवाए हमने पनामा के केस में देखा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और उसको एक ख़ास वक्त दिया था, वरना कई 100 JITs बनती रही हैं और ये 90s के बाद सिलसिला ज़्यादा रहा है। आम तौर पे तारीख़ी तौर पे जो JITs थी वो वर्ल्ड वॉर या वॉर के पीरियड में बनती थी। अगर कोई जासूस पकड़ा जाए तो तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी उन पर मुश्तमिल बनाई जाती थी। ये सिलसिला फिर हमने 90s के बाद देखा कि आपने JIT बनाई और उसको क्लोज़ कर दिया और चीज़ें ख़त्म हो गई। देखिए, कानूनी तौर पे जो अदालत रिकग्नाइज करती है वो स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, यानी जो आप मैजिस्ट्रेट के सामने कोई मुल्ज़िम बयान देता है सेक्शन 164 CRPC में, उस बयान की अदालत के नज़र में अहमियत होती है और उसकी वजह क्या होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो 164 का बयान होता है उसमें मैजिस्ट्रेट सबसे पहले सवाल ही यही करता है कि आप पे कोई दबाव तो नहीं है, किसी दबाव के तहत तो आप ये बयान नहीं दे रहे। अगर आप एतराफ़ करने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपने पुलिस या किसी एजेंसी के दबाव में आके ये बयान दिया। तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट का काम ये होता है कि वो उस पर सेटिस्फाई करे। अच्छा, मज़हर साहब, ये जो इस बयान की आप बात कर रहे हैं ये वो बयान है जो कि 2016 में दिया था उज़ैर बलोच ने, जिसमें बड़े बड़े नामों का इंकिशाफ हुआ था। ये उसी बयान के हवाले से बात कर रहे हैं आप? मैं इसके हवाले से बयान हलफी जिसे कहते हैं। अच्छा, हम इस पर आपको थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि कमर ज़मान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं ज़रा उनकी तरफ जाता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ और उस बयान पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा सवाल जो लोग कर रहे हैं वो ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये क्यों पहले रिलीज़ नहीं की गई थी, पब्लिक नहीं की गई थी, और अब ऐसा क्या हो गया कि इसके अंदर कौन से सिक्योरिटी लैप्सेस थे जो अब ख़त्म हो गए हैं और ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है? पहली गुजारिश ये है कि ये रिपोर्ट बहुत अर्सा पहले की रिपोर्ट है। जब JITs बनाई जाती है तो उन JITs की रिपोर्ट मंजर आम पे आनी चाहिए, या जो भी ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है और इस इन्वेस्टिगेशन को किसी अदालत में उस रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाना चाहिए। ये JIT की रिपोर्ट आप दबा के रख दें और उसको अदालत का हिस्सा रिकॉर्ड कर न बनाए तो ये खुद एक गलत काम होता है। ये जो JIT की रिपोर्ट इतने हफ्ते के बाद एक वजीर साहब ने ऐवान के अंदर या मीडिया के अंदर बातें करके की है, ये तो कुछ अफराद को पॉलिटिकली टारगेट किया गया उनको रीफ्रेम करने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से इस रिपोर्ट की सेहत से इनकार किया गया कि ये रिपोर्ट कंस्ट्रक्टेड है, उसमें मैनिपुलेटेड है। और मैंने भी कल बात की तो मुझे बताया गया कि उन्होंने शायद कल
یہ رپورٹ اور اس کے علاوہ باقی جو رپورٹس ہیں وہ ویب سائٹ پہ انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر دی ہیں، اور جو مجھے بتایا گیا اس میں لگائے گئے الزامات کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں۔ اور ابھی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں اور سامنے ایک ٹیلی ویژن چینل میرے سامنے چل رہا ہے، اس کے نیچے جو فکر چل رہے ہیں وہ عزیر بلوچ نے صحت جرم سے انکار کر دیا، عدالت میں جب فرض جرم لگی ہے تو اس نے انکار کر دیا ہے۔ اب جے آئی ٹی کی یہ رپورٹ کیوں عدالت کے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، جے آئی ٹی کی یہ رپورٹ کیوں اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے، اور ایک مخصوص سر ایک تو وہ رپورٹ ہے جو علی زیدی صاحب والی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس رپورٹ میں تو سب کے نام ہے، اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جو سوال ہے وہ اس رپورٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں میں کہ جو رپورٹ سندھ حکومت نے پبلک کی ہے وہ پہلے کیوں نہیں آ رہی تھی، اس میں ایسے کون سے سیکیورٹی کے ایشوز تھے اور اب وہ کیسے سیکیورٹیز کے ایشوز دور ہو گئے؟ دیکھیے مجھے اس کی ڈیٹیل کا تو علم نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ آئی ایم ناٹ ان سندھ گورنمنٹ اینڈ آئی واز ناٹ ان سندھ گورنمنٹ۔ میں پیپلز پارٹی ضرور ہوں لیکن سندھ گورنمنٹ کے معاملات کا زیادہ بہتر ہوتا، آپ اس پہ جو ان کے سندھ کے ایڈوائزر ہیں ان کو لیتے یا سعید غنی صاحب کو یا ان کی انفارمیشن کو، تو وہ آپ کو اپڈیٹ بہتر کرتے، ان کو زیادہ بہتر حقائق کا پتہ ہوتا ہے۔ صحیح، ہم مظہر عباس صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ جی مظہر صاحب، آپ پہلے تو یہ ایک تھوڑا سا ہمیں بھی گائیڈ کر دیں کہ یہ رپورٹس ڈیلے کیوں ہوتی ہیں اور سیکیورٹی ایشوز کیا ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے، جے آئی ٹی بنتی ہے، بنتی رہی ہیں معاف کیجیے گا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے مجھے آج تک جے آئی ٹی بنانے کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیے اگر کوئی جرم ہوتا ہے اس کی صرف کرمنل انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اگر آپ نے کیس کو خراب کرنا ہے تو آپ جے آئی ٹی بنا دیں، اگر آپ نے کیس کو صحیح معنوں میں چلانا ہے تو اس کی پراپر کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی نے ایک جے آئی ٹی کے سامنے اعتراف کر لیا کہ میں نے 198 لوگوں کو قتل کیا ہے، بالکل، اب آپ 198 کا کیس چلاتے رہیں اس میں۔ اور دوسرے یہ کہ جیسے بلدیہ فیکٹری والی رپورٹ آئی، اب بلدیہ فیکٹری میں آلریڈی کیس چل رہا ہے اور تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور وہ کنکلوژن پہ ہے، میرا خیال ہے فائنل آرگومنٹ ہونے ہیں یا ہو گئے ہیں فائنل آرگومنٹ۔ تو اب یہ جے آئی ٹی جو آئے گی بلدیہ فیکٹری کی، تو اس کی اس کیس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اپیل میں ملزمان اس کیس کے لوپ ہول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چیز میں، لہذا اس چیز کو مظہر صاحب پھر ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹس مطلب جب آئیں سامنے تو ان میں سیاستدانوں کے بھی نام ہیں، پولیس افسران کے بھی نام ہیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس پہ کم از کم وفاقی اور سندھ کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے دونوں کو مل کے اس پر کوئی کارروائی کرنی چاہیے تھی، فیصلہ کرتے دونوں بیٹھتے؟ یہ تو بس الزام تراشیاں شروع ہو گئیں، علی زیدی صاحب نے ایوان میں نام لے کے کنیکشن جوڑے اور پھر بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ انہوں نے ڈینائی کیا۔ دیکھیے آج سے 10 مہینے پہلے عزیر بلوچ کو ملٹری اتھارٹیز کے حوالے کر دیا گیا تھا جی، اور جو کیس کی ساری فائلز تھی بشمول جے آئی ٹی وہ ملٹری اتھارٹیز کو دے دی گئی تھیں، اور وہاں ملٹری کورٹ میں ان پہ ایک کیس بھی چلا اور ایک کیس میں ان کو سزا بھی ہوئی تقریباً 12 سال۔ اب جو ہے وہ واپس چونکہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ نہیں ہو پایا، ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو پائی، تو وہ سارے کیسز جو ہیں وہ واپس سویلین کورٹس چلے گئے ہیں، اور اس وقت عزیر بلوچ جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے۔ دیکھیے اس سے ہٹ کے قطع نظر پیپلز پارٹی، میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ اپنی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا 2008 میں، جب صوبائی حکومت نے عزیر بلوچ کو اون کیا، عزیر بلوچ کے تھرو سیاست کی، عزیر بلوچ کے تھرو کارروائیاں کی، اور ذوالفقار مرزا جو ہوم منسٹر تھے انہوں نے برملا اس چیز کو پبلکلی اون کیا۔ 2008 میں تو اس کی ہیڈ منی بھی ختم کر دی تھی، ایوارڈز دیے۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں، نہ صرف ہیڈ منی ختم کر دی بلکہ اس وقت کے جو پیپلز پارٹی کے اور آج بھی پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے ہیں نبیل گبول، وہ برملا یہ بات کہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھ سے بھی آ کے یہ بات کی تھی کہ میں سرداری صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود
عزیر بلوچ جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کی آنکھ کا تارا بنا رہا اور صوبائی حکومت کی مجرمانہ خاموشی رہی اس بارے میں. وہ بھی کچھ علی زیدی ٹائپ پریس کانفرنسز تھی جو ذوالفقار مرزا صاحب نے کی تھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے. قاہرہ صاحب، اب اس کا آپ کیا جواب دیں گے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ڈینائی کرتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ مختلف انٹرویوز ہیں جہاں پر عزیر بلوچ کی فیملی، خواتین جو ان کے گھر کی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ یہاں پر ادی فریال آتی رہیں اور شرمیلا آتی رہیں، اور پھر یہ جو مظہر صاحب نے باتیں کی ہیں، تو ان کا آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ جواب میرے پاس اس طرح، میں نے پہلے کہا جی مجھے کیونکہ کراچی کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے، میں نے عمومی اس پہ جواب دے پاؤں گا. ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم جیسا سماج اور معاشرہ ہے، میں لالا موسیٰ سے پالیٹکس کرتا ہوں، کبھی جیتتا ہوں کبھی ہار جاتا ہوں، میرا ضلع گجرات ہے، یہاں پہ ہر سیاستدان کے پاس اچھے برے لوگ آتے رہتے ہیں، اور ہم سیگریگیٹ کر کے نہیں بیٹھے ہوتے کہ جی یہ برا بندہ ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرنے سے ووٹ نہیں لینے. ہر بندے کا یہ ایک اخلاقی طور پہ آپ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بات کریں تو اور بات ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ لوگوں کے اچھے وتیرے نہیں ہوتے، ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں، مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں، باقی کیسز ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں گلیوں میں اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے اور لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں یا وہ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں. تو یہ عمومی طور پہ لوگ سیاستدانوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی تصویروں کا نہیں پتا ہوتا. میرے پاس جب اس قسم کی باتیں سامنے آ جائیں تو پھر سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے علیحدہ کر دیں. مجھے بات اپنی مکمل کرنے دیجیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میرے ساتھ 10 لوگ روز فوٹو بناتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ ہوتا ہے. بندہ آتے ہیں چند لوگ، میں بیٹھا ہوں، پھر بنانی ہے بنا لیں جی. ہاں، اگر مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ کرمنل ہے اور وانٹیڈ ٹو اسٹیٹ ہے اور اس کے باوجود میں اس سے رابطہ رکھتا ہوں تو میں گنہگار ہوں. اور علی زیدی صاحب کو چاہیے کہ پہلی بات تو وہ قوم کو یہ بتا دیں کہ ان کو یہ رپورٹ دی کس سے، کیونکہ یہ رپورٹ کا مطالبہ تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ رپورٹ ریلیز ہو. ان کو کس طرح پتا ہے، ان کو کس طرح یہ رپورٹ مل گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت ایک بڑا اچھا رستہ ہے. فرض کرے مجھے پتا نہیں حقیقت کا، لیکن فرض کرے کہ سندھ گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی سکن بچانے کے لیے اس رپورٹ کو چھپائے بیٹھے اور علی زیدی صاحب کے ہاتھ میں یہ حریر آ گئی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس کو عدالت میں پیش کر دیں کہ جناب یہ صحیح ہے. سر یہ تو علی زیدی صاحب کو کرنا چاہیے. فائنلی یہ بھی بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا تو اتنا تجربہ ہے اور ساتھ آپ کا پیپلز پارٹی سے ہمیشہ کا ہے، تو آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں بہتر کہ اب اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے. گزارش یہ ہے کہ معاملے کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. اس رپورٹ کی اگر عدالتوں میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر رپورٹ جا چکی ہے تو اس رپورٹ کو عدالت کو ایگزامن کر لینا چاہیے. ان کے بقول تو وہ جا چکی ہے، انہوں نے شاید، مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا، میں نے ایک بار دیکھا نہیں، لیکن یہ رپورٹ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ رپورٹ اس پہ لوڈ کر دی جائے گی ان کی ویب سائٹ پہ، ہوم منسٹری کی. آپ نے دیکھی ہو کہ انہوں نے وہ کل مجھے پرومس ہوا تھا کہ یہ کل ہو جائے گی. اگر وہ ہو گئی تو وہ دیٹ از اوپن فار ہول پبلک. اور اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو صحت ہے اس کی، اگر وہ ویسے ہی ہے کہ اس میں سیاسی لوگوں کے جو نام دیے گئے وہ نہیں ہے، تو پھر علی زیدی صاحب نے بھی کل کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال ہے چٹخانے دار ایک ماحول چل رہا ہے. لیکن ہم آج کی باتیں، ہم آج کے ماحول کو گدلا کرنے کے لیے یا آج کے کرنٹ ایشوز کو ہٹانے کے لیے حکومت اس کو ایک شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. اس کو لیگلی استعمال ہونا چاہیے، لیگلی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے قمرزمان قاہرہ صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. مظہر صاحب آپ کی طرف آخری سوال لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ جو 2 رپورٹس کا دعویٰ آ رہا ہے، ایک رپورٹ ہے جس کے اوپر 6 لوگوں کے دستخط ہے، ایک رپورٹ ہے جس میں 2 لوگوں کے دستخط ہیں، تو یہ معاملہ بھی کیا آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ رپورٹس ہوں اور آدھی رپورٹ ریلیز کی گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ چونکہ کورٹ سے ہی علی زیدی صاحب نے ریلیف لیا تھا، تو علی زیدی صاحب اپنی رپورٹس لے کے کورٹ چلے جائیں، اور سندھ گورنمنٹ نے جو رپورٹ ریلیز کی ہے، سندھ گورنمنٹ اپنی رپورٹ لے کے وہاں سبمٹ کر دے. عدالت فیصلہ کر لے کہ کون سی رپورٹ جینوئن ہے، اور رپورٹ وہی جینوئن ہوگی جس میں سب کے دستخط ہوں گے. کیونکہ جے آئی ٹی یہ ہو نہیں سکتا کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ آپ جو ہے اس کی تصدیق صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جن افسران نے اس پر دستخط کیے ہوں وہ اس کو اون کریں کہ ہاں یہی رپورٹ، دستخط سے وہ اونرشپ پتہ چل جائے گی کہ وہ رپورٹ مکمل ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے مظہر عباس صاحب آپ کا بھی.